अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए वसी तर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फिर कहा है कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के घिनौने अज़ाइम को कौम के इज्तिमाई अज़्म के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल ने मुल्क में डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि बानी पीटीआई को सेहत से मुतालिक कोई मसला नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती तवज्जो को उजागर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान 49 खवारिश दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने आज लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान कराची में बैनुल-अक़वामी मयार की मकामी बुलेट प्रूफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कायम करेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि खित्ते के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। आज भारतीय पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई के लिए रियासत भर में हड़ताल की गई। पाकिस्तान और 11 ममालिक ने शाम के अबू अल-ज़हूर फौजी अड्डे पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत की है। और महकमे मौसमियात ने आज रात से इतवार तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए पहले हुमैरा राना। शुक्रिया अब्दुल कदीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए वसीतर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम जायज़ शिकायत पर बातचीत की जाए और उन्हें पुरअमन और मुहज़्ज़ब तरीके से हल किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग तशद्दुद तर्क करके सही रास्ते पर वापस आना चाहते हैं उनका खैर मकदम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जायज़ शिकायत सुनने और उन्हें हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने गवादर की बंदरगाह की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के 70 अरब रुपए के मंसूबे में वफाकी हुकूमत ने 40 अरब रुपए फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने सालाना 11 अरब रुपए फराहम किए जो सूबों के दरमियान भाईचारे और यकजहती के जज्बे का अक्कास है। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि सूबे की कुदरती दौरे से पहले बलूचिस्तान के अवाम को और फिर पाकिस्तान के अवाम को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उन्होंने तस्लीम किया कि बलूचिस्तान को बिलखुसूस इसके वसी जुग़राफ़ियाई इलाके के बायस हकीकी मसाइल का सामना है जो तालीम, सेहत, सड़कों और दूसरी बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मुश्किलात पैदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुस्तहिक बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने के लिए सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तादाद में दानी स्कूलों की तामीर मुकम्मल की जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रावलपिंडी में बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और काबिल फ़ख्र लोगों का खित्ता है। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि वाज़ेह कौमी बयानिए और पायदार अमन व इस्तेहकाम सूबे की हकीकी मुआशी सलाहियत बरोकार लाने, सरमायाकारी राग़िब करने और बलूचिस्तान के वाफर इंसानी और कुदरती वसाइल को अवाम की हकीकी खुशहाली में तब्दील करने के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियतों और उनके लिए मौक़े की कमी नहीं और हमारे मुआशरे का
سب سے متحرک اور باصلاحیت طبقہ ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ فتن الخوارج اور فتن الہندوستان غیر ملکی اعلی کار ہیں جنہیں دشمن عناصر بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے، اس کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے اعادہ کیا کہ قوم کے اجتماعی اور غیر متزلزل عزم اور ریاست کے فیصلہ کن رد عمل کے ذریعے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ حکومت پاکستان اور گوگل نے ملک میں ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکرٹری زرار ہاشم خان اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے گوگل کے حکومتی امور اور پبلک پالیسی کے سینئر ڈائریکٹر ڈیوڈ ویلٹ نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور وفاقی کابینہ کے ارکان دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون سے پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے ایک نئے دور کی بنیاد پڑے گی۔ مفاہمت کی اس یادداشت کے تحت پاکستان اور گوگل نے ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ گوگل نے رواں سال پاکستان میں 1,50,000 کیریئر سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پاکستان اور گوگل نے پاکستانی طلباء کی جدید مصنوعی ذہانت کے ذرائع تک رسائی بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس سے پاکستانی طلباء گوگل AI+ اور جیمنائی جیسے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے جدید ذرائع مفت استعمال کر سکیں گے۔ فریقین نے اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت کے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام میں تعاون فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو صحت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ PTI کے بانی چیئرمین کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں اور ان کی صحت کے معاملے کو بلا وجہ سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا کرنا سیاسی بددیانتی کے مترادف ہوگا۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ PTI کے بانی چیئرمین کا طبی معائنہ کیا جا چکا ہے اور ان کی میڈیکل رپورٹس بھی منظر عام پر لائی جائیں گی۔ خواجہ آصف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ PTI کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو درپیش صحت کے حقیقی مسائل کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اسپیکر نے ایک بار پھر مسائل کے حل کے لیے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی بار بار کی جانے والی پیشکش کا بھی ذکر کیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے ایوان کو تحریری جواب میں بتایا کہ اسپیس ایکس، ون ویب، شنگھائی اسپیس کام سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور سیٹلیوٹ سمیت کئی سرکردہ عالمی سیٹلائٹ کمپنیاں پاکستان کی مارکیٹ تک رسائی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے برآمدات پر مبنی ترقی اور کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم کو اجاگر کیا ہے، جس کا مقصد نجی شعبے کی سرمایہ کاری بڑھانے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں چین کے سلک روٹ فنڈ کی چیئرپرسن یو جون کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے شرکاء کو پاکستان کی حالیہ معاشی پیش رفت سے آگاہ کیا، جس میں مالیاتی نظم و ضبط اور مجموعی معاشی صورتحال میں بہتری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلک روڈ فنڈ سمیت سرمایہ کاری کے بڑے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اشتراک عمل بڑھانے سے سرمایہ بنانے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور مثبت معاشی سرگرمیوں کو وسعت دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ چین کے سلک روڈ فنڈ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سلک روڈ فنڈ کے وفد نے پاکستان کی بنیادی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے حوالے سے پیش رفت کو سراہا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے طلباء کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے نصاب میں جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایکسیلنس ان ٹیچر ایجوکیشن میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نصابی اصلاحات صرف اسی صورت میں مطلوبہ نتائج دے سکتی ہیں جب اساتذہ کے پاس دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تدریسی مہارت اور صلاحیت موجود ہو۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور وسیع تر قومی مفاد میں اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندرونی سیاسی اختلافات کے بجائے عوام کو درپیش مسائل پارلیمانی بحث کا محور ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اصل بحث عوام کی زندگی بہتر بنانے اور امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے پر ہونی چاہیے۔ وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت تنازعات کو عدالتوں میں پہنچنے سے پہلے ہی حل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے قانونی اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں علماء کے لیے سول، تجارتی اور شریعت پر مبنی ثالثی کے موضوع پر 5 روزہ تربیتی پروگرام کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص معاملات میں مقدمہ بازی سے قبل ثالثی کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین بن اسماعیل کی قیادت میں ملائیشیا کے 6 رکنی پارلیمانی وفد نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات کی۔ اسپیکر نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان پارلیمانی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی پارلیمانوں کے درمیان زیادہ روابط اور وفود کے تبادلے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران امن اور سفارتکاری کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ چند روز کے دوران 49 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خیبر پختونخوا میں بنو، شمالی وزیرستان اور اگزائی اور خیبر اضلاع میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی متعدد بڑی کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کے ریموٹ ہتھیار، گولہ بارود اور موٹر سائیکلیں برآمد کر کے تباہ کر دی گئیں۔ بلوچستان میں مستونگ، مچھ، خزدار اور پنجگور اضلاع میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی 10 کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 37 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں ہتھیار، دھماکہ خیز ڈرم اور ریموٹ سے دھماکے کرنے والے آلات قبضے میں لے کر تباہ کر دیے گئے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع کے اپنے پختہ عزم پر کاربند ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی مشترکہ کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے 49 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ بیرونی پشت پناہی میں کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد عناصر ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کو دل کے امراض کا علاج مفت فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک وقف فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج دنیا بھر میں بہت مہنگا ہے اور ہر ٹرانسپلانٹ پر $50,000 تک لاگت آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم قیمت پر علاج کی فراہمی کے لیے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ میں ایک ہائبرڈ کیتھ لیب اور جدید وارڈز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں 16 کیتھ لیبز پہلے ہی کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ کل سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں دل کی پیوند کاری شروع ہو جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے کراچی میں پاکستان کی پہلی عالمی معیار کی مقامی بلٹ پروف شیشہ ساز فیکٹری قائم کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں معروف کاروباری گروپ وین گارڈ انٹرنیشنل کے ایک وفد نے SIFC کے حکام سے اہم ملاقات کی۔ یہ منصوبہ بن قاسم انڈسٹریل پارک میں تقریباً $5 کروڑ کی سرمایہ کاری سے شروع کیا جائے گا۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے آج اسلام آباد میں روانڈا کے ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ اور روانڈا کے ہائی کمشنر فاتو حریرمانہ نے دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات گلگت میں کابینہ کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضلع دیمر کے ہوم سکولوں کو 1 سال کے اندر سرکاری سکولوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے عالمی دن کے موقع پر جاری ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں 90,000 سے زائد پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ملک کو $150 ارب سے زائد کے معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ایک بیان میں حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر انسانی حالات میں بند رہنماؤں اور کارکنوں سمیت کشمیری قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 1989 سے اب تک بھارتی فوج کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے میں 96,500 سے زائد بے گناہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عرصے کے دوران 8,000 سے زائد کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا گیا، جبکہ 11,000 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 5 اگست 2019 کو علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت نے علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور سیاسی ناانصافی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی ریاستی پنجاب میں سکھ قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کے لیے آج پنجاب بند کے نام سے ہڑتال کی گئی۔ یہ ہڑتال سکھ مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے اتحاد کی اپیل پر کی گئی، جبکہ کسان تنظیموں نے بھی اس کی حمایت کی۔ سکھ قیدیوں کی رہائی نہ ہونے پر احتجاج کے لیے امرتسر، لدھیانہ، موہالی، جالندھر، ہوشیارپور اور فیروز پور سمیت کئی شہروں میں دھرنے دیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ بنگلہ دیش نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وزیر اعظم طارق رحمان بھارت کا دورہ کریں گے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری نے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اس حوالے سے فیصلہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد اور دیگر مفرور مجرمان کی حوالگی سے مشروط ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے ترجمان شاہد الکریم نے تصدیق کی تھی کہ وزیر اعظم طارق رحمان شیخ حسینہ واجد کی حوالگی تک برکس اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ پاکستان اور دیگر 11 ممالک نے شمال مغربی شام میں واقع ابو الدہور فوجی ہوائی اڈے کو اسرائیلی فضائی حملوں میں نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ ترکی، الجزائر، انڈونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، موریتانیہ، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب اور صومالیہ کے وزراء خارجہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق یہ حملے کشیدگی میں بے پناہ اضافے اور شامی عرب جمہوریہ کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی اتحاد کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور ناروے سمیت 7 ممالک نے مغربی کنارے میں اسرائیل کے صہیونی بستیوں کے نئے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ سرمایہ کار اس منصوبے کی تعمیر کے لیے جاری بولیوں میں حصہ نہ ڈالیں۔ ادھر بیلجیم، اسپین، کینیڈا اور ملیشیا نے بھی یورپی ممالک کے ساتھ مل کر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی نئی غیر قانونی بستیوں کے قیام کے منصوبوں کی مذمت کی ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم الاقصی کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 103 رنز سے ہرا دیا ہے۔ سکور: پاکستان 171 اور 135 رنز، انگلینڈ 409 رنز۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں وقار النساء کالج برائے خواتین میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نچلی سطح پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم اور کھیل کے شعبوں کے درمیان تعاون سے نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے زیادہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے راولپنڈی ضلع بھر کے کھلاڑیوں میں 127 ہاکی کٹس تقسیم کیں۔ لاہور پریس کلب سپورٹس کمیٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی سنوکر ٹورنامنٹ حافظ عمران نے جیت لیا۔ انہوں نے فائنل میں حارث منیر کو 2-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اور پاکستانی کوہ پیما آسما مشتاق گلگت بلتستان کی سپانٹک چوٹی سے واپسی کے سفر کے دوران اترتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق آسما مشتاق نے اچھی صحت کے ساتھ 7027 میٹر اونچی چوٹی کو کامیابی سے سر کیا۔ آسما مشتاق کو تقریباً 6400 میٹر کی بلندی پر شدید طبی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھیوں کی فوری کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ الپائن کلب نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کے خاندان اور کوہ پیماؤں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 574 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,77,166 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 689 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 787 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 493 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 246 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 216 میں کمی، جبکہ 31 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 62 روپے 80 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 497 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 45 پیسے، قیمت فروخت 277 روپے 95 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 58 پیسے، 379 روپے 26 پیسے۔ یورو 324 روپے 43 پیسے، 325 روپے 1 پیسہ۔ سعودی ریال 73 روپے 90 پیسے، 74 روپے 3 پیسے۔ اور یو اے ای درہم قیمت خرید 75 روپے 55 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 75 روپے 68 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,09,067 روپے رہی۔ کراچی میں پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 45,914 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 32,459 میٹرک ٹن برآمدی اور 13,445 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ اسلام آباد کی نیشنل آرٹ گیلری میں پاکستان کے ابتدائی برسوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی دستاویزی تصویری نمائش جاری ہے۔ نمائش کا اہتمام پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے محٹا پیلس میوزیم کراچی کے تعاون سے کیا۔ نمائش میں قائد اعظم کے سرکاری فوٹوگرافر ضیاء الدین بڑنی کی تاریخی تصاویر پیش کی گئی ہیں، جن میں ان کی سرکاری مصروفیات اور پاکستان کے ابتدائی برسوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ کل شام الحمرا سینٹر لاہور کے ہال نمبر 1 میں ہوگا۔ توقیر احمد شریفی، واجد امیر، سلطان محمود، ظفر الحق چشتی، عبدالرزاق، عمر احمد، شارق علی شارق، شاہ میر مغل اور اذان ناصر سمیت دیگر شعراء اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ فٹنس اور باڈی بلڈنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے نوجوانوں میں پروٹین سے بھرپور مشروب اور غذائی اجزاء کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر صحت مند نوجوانوں کو اضافی پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی، اور غذائی اجزاء کا غیر ضروری استعمال انتہائی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کے بیلر یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے سائنسی جریدے پروسیڈنگز میں شائع ہونے والے ایک طبی جائزے میں غذائی اجزاء سے بھرپور پروٹین کے ممکنہ فوائد اور خطرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پروٹین پاؤڈر اس وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب غذائیت کی حقیقی ضرورت ہو، لیکن لاپرواہی یا زیادہ استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے لیے پروٹین بہت ضروری ہے، جو پٹھوں کی نشو و نما، ہڈیوں کی صحت، ہارمونز اور قوت مدافعت میں معاون ہوتی ہے۔ غذائی اجزاء سے بھرپور پروٹین ڈاکٹر یا ماہر غذائیت کی ہدایات پر ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اور خون کا سادہ ٹیسٹ متعدد سرطانوں کا سراغ لگا کر بتا سکتا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ انکشاف امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس ہیلتھ سائنسز کے محققین نے کیا ہے۔ محققین کے مطابق ابتدائی نتائج بتاتے ہیں کہ سستا طریقہ ادویات کو خون کے ٹیسٹ کے قریب لا سکتا ہے،
जो उनका इलाज पेचीदा होने से पहले मुख्तलिफ बीमारियों को पकड़ने के काबिल हो सकता है। खून के नए टेस्ट UCLA से मुमकिना तौर पर एक ही वक्त में कई कैंसर, जिगर की बीमारियों और आज़ा के मसाइल का पता चल सकता है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। महकमा मौसमियात ने आज रात से इतवार तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जबकि बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश के बायस शहरों के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। मौसम की मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई इलाकों में मतलब जुज़ी अबरालूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खिता पटोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद में गोलरा के मकाम पे 61, रावलपिंडी में 51, मरी 26, मलम में 33, मंडी बहाउद्दीन और अस्तोर में 5, सियालकोट में 4, जंग और बालाकोट में 3, जबकि नारोवाल में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला, इस्लामाबाद समेत खिता पटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात भी मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नोकंडी और दालबद्दीन में 46, जबकि दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 32, मरी 21, लाहौर और पेशावर 36, कराची 32, क्वेटा 39, मुजफ्फराबाद और गिलगित में 36, स्कर्दो 31, श्रीनगर 30, जम्मू 36, लई 23, अनंतनाग 31, जबकि पलवामा और शोपियां में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए वसी तर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फिर कहा है कि फितरल खवारिज और फितरल हिंदुस्तान के घिनौने अज़ाइम को कौम के इज्तिमाई आज़म के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल ने मुल्क में डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि बानी PTI को सेहत से मुतालिक कोई मसला नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती तवज्जो को उजागर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान 49 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आला ने आज लाहौर में जनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान कराची में बैनुल-अक़वामी मयार की मकामी बुलेट प्रूफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कायम करेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि खित्ते के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। आज भारतीय पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई के लिए रियासत भर में हड़ताल की गई। पाकिस्तान और 11 दीगर ममालिक ने शाम के अबू दहूर फौजी अड्डे पर इसराइली फजाई हमलों की मजम्मत की है। और महकमा मौसमियात ने आज रात से इतवार तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मतीउल्लाह खान, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी।
मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और facebook.com/रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। इसके साथ ही हुमैरा राना और अब्दुल कदीर अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।